बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिक्स प्लेट मैशअप। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ होंगे ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की वीडियो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की सेकंड वीडियो है। आज हम होटल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। होटल मैनेजमेंट में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब है ज़ाती फ़ज़ानी सेहत। इस ज़ाती फ़ज़ानी सेहत के नाम से और पर्सनल हाइजीन के ही नाम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें हम बात करेंगे आपकी सेहत के लिहाज से, आपकी सफाई, वो आपकी पर्सनैलिटी की भी है और जहाँ आपने काम करना है, आपके काम करने की जगह भी, उसकी भी जो है वो सफाई सुथराई के बारे में आपको आइडिया हो, आप समझ सकें। देखें, कहीं भी किसी भी फील्ड में हो, बहुत ज़रूरी चीज़ जो होती है वो यही होती है कि हम साफ़ सुथरा होके जाएं। हमारे जो भी इर्द गिर्द का माहौल है वो साफ़ सुथरा हो। वो आप देख सकते हैं कि एक क्लीनिंग होती है। क्लीनिंग सिर्फ आपकी फिज़िकली जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि जिस जगह पर आपने काम करना है, मतलब आप किसी ऑफिस में गए हैं, उसकी बिल्डिंग को देख लें, आप कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, आप टेबल कुर्सी पे काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है, उनकी तो सफाई ज़रूरी है ही, लेकिन आपकी अपनी जो एक पर्सनैलिटी है उसका साफ सुथरा होना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप ऐसे ही जैसे आप घर में होते हैं उस हुलिये में काम करने वाली जगह पर चले जाएंगे तो कोई भी आपको अच्छी निगाह से नहीं देखेगा और आपके अंदर भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और हमेशा से हर चीज़ का यही होता है कि एक फार्मूला है। आपने किसी भी जगह पे काम करना हो, आपने काम ना भी करना हो, आप कहीं जा भी रहे हैं, मतलब ये हमारी एक ज़िंदा रहने और ज़िंदगी गुजारने का भी एक यही फार्मूला है कि आपने जो है वो अच्छे तरीके से साफ सुथरा रहना है, आपने ड्रेसअप अच्छे तरीके से होना है। और बीइंग अ मुस्लिम, जो हमारा दीन है उसमें कहा गया है सफाई निस्फ ईमान है। तो हमारा तो दीन का आधा हिस्सा ही सफाई पे मुश्तमिल है, तो हमारे लिए तो इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसमें हमारी सोच की सफाई शामिल है, हमारी नीयत की सफाई शामिल है, हमारे जो हम काम करते हैं, हमारी नेक नीति है, फिर हमारी फिजिकली जो अपीयरेंस है, वो उन सब का एक पैकेज है। और ये सारी चीज़ें मिलकर पर्सनल हाइजीन जो है ना उसमें शामिल होती हैं। ठीक है। अब होटल मैनेजमेंट में जो चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें सब जो पहला चैप्टर है वो आया पर्सनल हाइजीन। आप एक बावकार तरीके से इसमें शामिल हो सकेंगे। ठीक है। अब इसके तारुफ की बात करते हैं तो यही है कि ज़ाती अफजानी सेहत के आला मेयार के जो असूल या जो बातें आपको सिखाई गई हैं वो इंडस्ट्री के तमाम अफराद के लिए हैं। याद रखिए, अवाम की निगाह में स्टाफ की शक्ल सूरत और उनकी पर्सनैलिटी अदारा के म्यार को जाहिर करती है। ठीक है। अपनी ड्यूटी को शुरू करने से पहले आप अपने चेहरे को आखिरी दफा आईना में देखें, क्योंकि ग्राहक की पहली नजर आपके चेहरे पर पड़ती है। देखिए, ये एक छोटी सी और अंडरस्टूड सी बात है कि जहाँ भी आपने काम करना है, आप अच्छे तरीके से वेल ड्रेस होके साफ सुथरे होंगे तो ही आप जो है वो अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। इसकी मिसाल ऐसे ही है, जब हम में से, आप लोगों में से जो भी कहीं होटलिंग के लिए जाता है, ठीक है, आप उस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं, आप उस जगह पर जाएं जहाँ पर उसका एम्बियंस अच्छा हो, वो साफ़ सुथरा हो, जहाँ पर आप अपने और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। तो जब आप खुद ये चाहते हैं, ठीक है, और तो आप इसी को इस तरीके से ले लें कि अगर आपने इस फील्ड में खुद भी एंटर होना है, या जब आप जा रहे हैं अगर वहाँ का स्टाफ ही आपको साफ सुथरा नहीं लग रहा, चीज़ें जो है वहाँ पर फर्श पर मतलब आपको सफाई नहीं नज़र आ रही, और वहाँ का माहौल आपको जो है वो बिल्कुल गंदा मंदा सा लग रहा है, ठीक है, आपको हाइजीन चीज़ें नहीं लग रही, तो आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप वहाँ पर खाना खाएं या फिर आप वहाँ पर बैठकर अपना एक अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड करें। ठीक है। आपकी कोशिश होगी कि आप किसी अच्छी जगह पर चले जाएं। ठीक है। ये एक लाजमी और बुनियादी चीज़ है। और जब हम बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी की तो इसमें इस की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें गेस्ट को हमने इंटरटेन करना होता है कि वो हमारे पास आए,
اور ہم اسے ایک اچھی سروس دیں تاکہ وہ خوش ہو کے جائے، اس کا وہاں پر ایک اچھا کوالٹی ٹائم گزرے اور وہ دوبارہ بھی اس جگہ پر. ایک بہت ہی بیسک سا رول ہے کہ ایون پروفیشنل لائف کے علاوہ بھی ہم اپنی گھریلو زندگی میں بھی دیکھیں کہ آپ جس دن تھوڑا سا ٹائڈی ہو یا اور اچانک مہمان آ جائیں اور گھر بھی آپ کا گندا مندہ ہو تو آپ کو خود سے بڑا برا فیل ہوتا ہے کہ اکثر ہم لوگ بات بھی کرتے ہیں اور ہوتا ہے میکسیمم اس طرح سے کہ جس دن ہم تھوڑے چیزوں کو لائٹ لے لیں، اچھا آج ہم گھر کے کام لیٹ کر دیتے ہیں، تھوڑی تھکاوٹ ہو رہی ہے یہ بعد میں کر لیں گے، اسی دن مہمان آ جاتے تو ہم کہتے ہیں اوہو آج ہی ہم نے کام لیٹ کیا اور آج ہی مہمانوں نے آنا تھا. تو اس طرح کی صورتحال بھی جو ہے وہ پیش آتی ہے. تو اس لیے سیم یہی چیز جو ہے پروفیشنل لائف میں بھی اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب اس سے زیادہ آسان لفظوں میں جو ہے آپ کو پرسنل ہائیجین نہیں سمجھا سکتی تھی. یہ بہت ایزی چیز ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تو اس کا انٹروڈکشن تھا اور ایم یہی اس کا ہے. انٹروڈکشن اور ایم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ جب آپ صاف ستھرے ہوں گے اور آپ اس ادارے میں کام کر رہے ہوں گے تو نہ صرف آپ کا امپیکٹ اچھا پڑے گا بلکہ آنے والے کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کسی اچھی جگہ پر آیا ہے، کہ کسی اچھے ادارے میں اس نے جو ہے نا وہ اپنا جو ٹائم ہے وہ سپینڈ کرنا پسند کیا. ٹھیک ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ. تو اس سے آپ کی بھی ریپو اچھی ہوگی اور آپ کے ادارے کی بھی ریپوٹیشن اچھی ہوگی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ ذاتی حفظان صحت کے اصول، پرسنل ہائیجین. نمبر 2 ہے علاقے کی صفائی، ایریا ہائیجین. اور نمبر 3 ہے آلات و اوزار کی صفائی، اکوپمنٹ ہائیجین. بہت ہی سمپل، وہی بات کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی صاف رکھنا. ٹھیک ہے، پہلی میں، اور علاقے کی صفائی جہاں آپ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، انٹر ہی ہوں گے وہی آپ کو گندا نظر آئے گا تو آپ کیسے اندر جانا پسند کریں گے؟ اس کے جو 50% مارکس ہیں وہ تو ویسے ہی لیس ہو جائیں گے کہ اب تھوڑا سا آپ ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے کہ یہ بائک اگر اس طرح سے ہے تو اندر کیسا ہوگا. اس کی بنسبت اگر آپ ایریا جو ہے آپ کا وہ ایک صاف ستھرا ہوگا، اس کی روڈز جو ہیں وہ صاف ستھری ہوں گی، اس کے ارد گرد گرینری ہوگی. ٹھیک ہے، تو پارکنگ اچھی ہوگی، آٹومیٹیکلی آپ پر امپیکٹ اچھا ہوگا اور آپ سوچیں گے کہ ٹھیک ہے اگر باہر سے اتنا اچھا ہے تو اندر بھی یقیناً بہت اچھا ہوگا. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اندر جو آپ کے ایریے کی صفائی ہے، ٹھیک ہے، اس کی کلیننگ ہے وہ ضروری ہے. اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا ایریا، کیونکہ بعض دفعہ ہر کوئی اندر نہیں آتا، وہ گزرتے ہوئے آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جاتے ہیں اور اکثر سوچتے ہیں آپ کو کوئی بلڈنگ اچھی لگ جائے یا کچھ ایسا ہو تو آپ کسی ہوٹل کو باہر سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اچھا یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے تو میں انشاءاللہ کبھی اس کو وزٹ کروں گا. تو وہ آپ کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے، وہ تبھی ہوتی ہے کہ جب باہر کا ماحول آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ اندر تو نہیں گئے ہوئے تھے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا باہر کا ایریا بھی صاف ہونا بہت ضروری ہے. اب نمبر 3 پہ آ گیا کہ آلات و اوزار کی صفائی. سمپل سی بات ہے، جو آپ کے ایکوپمنٹس ہیں ان کا صاف ستھرا ہونا بہت ضروری ہے. اس کی سمپل سی مثال آپ گھر میں لے لیں. آپ نے کھانا پکانا ہے، آپ کے برتن ہی گندے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی چھری گندی ہے، پلیٹس گندی ہیں جس میں آپ نے بنانا ہے، آپ کی کڑھائی پین وہی گندا ہے، تو آپ کیسے اس میں دوبارہ سے پکا سکیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ پہلے ان کو دھوئیں گے نا، دھوئیں گے، پھر اس کے بعد ان کو جو چیزیں خشک کرنے والی ہوں ان کو خشک کر کے جو ہے وہ یوز کریں گے. ٹھیک ہے، تو بہت ضروری ہے کہ آپ کے جو آلات و اوزار ہیں ان کی صفائی بہت ضروری ہے. اچھا، کمرشلی اس کی جو ہے نا اہمیت وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. گھر میں تھوڑا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ڈیلی یوز کرنا ہوتا ہے اور نارمل سی ہمارے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب پروفیشنلی ہم ایک کچن میں کام کرتے ہیں ہوٹل میں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس مختلف قسم کے کٹنگ بورڈز ہوتے ہیں، نائفز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے سیلیڈ کے لیے برتن اور ہوتے ہیں، جو جس میں کوکنگ کرنی ہوتی ہے اور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کافی ساری اس میں چیزیں جو ہوتی ہیں، مشینری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری. اب کیا ہے کہ ان کو ہم نے پراپر صاف کرنا ہوتا ہے. جیسے ادرک لہسن کا پیسٹ فار ایگزامپل ہم نے ریڈی کرنا ہے، اس کو گرائنڈ کرنا ہے، تو اگر ہم اسے ایک دن اس میں کر لیا، اس کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا کہ چلو نیکسٹ ڈے صاف کر لیں گے، تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں کتنی اسمیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اسمیل اتنی جلدی جاتی بھی نہیں ہے.
آپ نیکسٹ ڈے اس کو بے شک دھو بھی لیں گے لیکن اس کے اندر سے وہی اسمیل ہوگی، وہ آپ کے اگلے دن کے کام کو متاثر کرے گی، وہ کھانے کے ٹیسٹ کو خراب کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ پر ڈے کے حساب سے آپ نے اپنے اکوپمنٹس کو صاف کر کے رکھنا ہوتا ہے۔ جو بھی شیفس ہوتے ہیں ان کی جو ایک کٹ ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہے، آپ سمجھے کہ وہ ٹول کٹ ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نا جو سکل ہے اس کے بغیر وہ اپنے آپ کو ادھورا سمجھتے ہیں، کیوں کہ وہ ٹول کٹ ہی ان کی جو ہے نا ایک پاور ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ بہت اچھے طریقے سے نا پروفیشنلی کام کر سکتے ہیں۔ شیفس کی ایک یہ بہت بڑی ایک نیڈ بھی ہوتی ہے، اور اس سے نا ان کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں خوشی بھی ملتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو کمپلیٹ محسوس کرتے ہیں۔ ان کی ایک آپ نے بہت سارے جگہوں پہ دیکھا بھی ہوگا، جیسے آپ اب تو ہر یوٹیوب ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بندے کو ویسے ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں، نظر بھی آتی ہیں۔ تھوڑا بیک پہ جائیں، جب یہ یوٹیوب نہیں تھی اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھی تو ہم ٹی وی پر دیکھتے تھے، ہمارے بہت سارے شیفs جو ہیں ان کے پاس ان کے پراپر وہ بتاتے بھی تھے کہ ہماری یہ چیزیں ہیں، اس کو ہم ان کے ساتھ ہی اگر دیکھیں ماہر وہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نا اپنی ایک چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ ایزی ہوتے ہیں، اپنی ایک ٹول کٹ ان کی ہوتی ہے پراپر، اور ہر ایک کا ایک اپنا اپنا شوق ہوتا ہے، ہر فیلڈ کی ایک اپنی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو بیوٹی والی سائڈ پہ چلے جائیں تو ایک جیسے بیوٹی پارلر ہوتا ہے، اس میں ان کے پاس ان کی اپنی ایک ٹول کٹ ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ ان کے اپنے برشز ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وینٹی باکس ہوتا ہے جس میں اپنی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، گو کہ وہ دوسرے بھی یوز کر سکتی ہیں، لیکن اپنی ایک جو چیز ہوتی ہے نا ان کے ساتھ وہ یوز ٹو ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ ٹول کٹ جو ہوتی ہے نا وہ بہت اہمیت اس کی ہوتی ہے، اس لیے اس کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اور روز روز یہ اتنی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو آپ روز روز خرید نہیں سکتے، اس لیے ان کو اگر آپ صاف ستھرا رکھیں گے تو ایک تو وہ دیر پا چلیں گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے آپ کا کام بھی بہت اچھا ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں آگے ڈو اینڈ ڈونٹس۔ اچھا، ڈو اینڈ ڈونٹس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے جہاں پر آپ کی جو ورک پلیس ہے، آپ نے کچھ چیزیں کرنی ہوتی ہے اور کچھ چیزیں نہیں کرنی ہوتی۔ آپ نے لنک جو ہے نا وہ لازمی اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ریلیٹو اس کو آپ کر پائیں گے کہ ہم بات کس چیز کی کر رہے ہیں، پرسنل ہائیجین کی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم جو آپ کی ورک پلیس ہے اس میں ڈو اینڈ ڈونٹس یہ ہیں کہ سب سے پہلے جو آپ نے یہ چیز نہیں کرنی، کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں کہ جن سے جراثیم پھیل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی جو ورک پلیس ہے آپ کوشش کریں کہ اس پر وہ چیزیں نہ کریں، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایسے ہی کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو کے بال بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہے میک اپ میک اپ سے مراد یہ پرفیوم یوز کرنا شروع کر دی، یہ ایک چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کہ ٹیشو پیپر کو استعمال کرتے ہیں اور وہیں پہ پھینک دیتے ہیں، یہ سب سے بری بات ہے۔ آپ ایون اگر آپ ٹیشو پیپر استعمال کر بھی رہے ہیں تو آپ وہاں پر جا کے ڈسٹ بن میں اس کو پھینکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھوئیں جب بھی آپ کچن میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے نا نیپکنس جو ہے وہاں پر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو دیے بھی جاتے ہیں کہ آپ نے ڈیلی بیسس پر جو ہے ان کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دھونے کے بعد ان کے ساتھ آپ خشک کرتے ہیں، اور پھر اچھے جو ہوٹلز اور جو انڈسٹری میں اچھی چیزیں ہیں وہاں پر تو پھر اس کو ڈیلی جو ہے نا وہ سینیٹائز بھی کیا جاتا ہے، دھوئے جاتے ہیں، آپ کو اگلے دن نیا دیا جاتا ہے، اور ویکلی وہ آپ کے پاس اس روٹین سے آتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ پہلے تو آپ ہاتھ دھوئیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے وہاں پر ٹیشو پیپر کا کم سے کم استعمال کرنا، اور اگر کیا بھی ہے تو یہ نہیں کہ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں گھروں میں بھی اور ویسے بھی کہیں بھی پبلک پلیس میں بھی اٹھا کے چیز پھینک دی، ٹھیک ہے۔ یہ ویسے ہم پاکستانیوں کی ہے ایک گندی عادت، اس کو ہم سب کو ہی، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتی ہوں، ہمیں اس سے جو ہے نا وہ پرہیز کرنا چاہیے، یہ بالکل بھی اچھی عادت نہیں ہے۔ اور اب اس کے بعد ایک چیز یہ ہوگی، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ عام مقامات پر تھوکنے، کھانسنے اور چھینکنے سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ورک پلیس آپ کی آ گئی ہے نا، یہ تو عام جگہ کی بات تھی، لوگ ایسے ہی جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں باہر بازار میں شاپنگ کرنے کے لیے، آؤٹنگ کے لیے، یا آگے پیچھے کچھ بھی ایسی چیز ہے
تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کوئی تھوک رہا ہے، کوئی کھانس رہا ہے اور منہ پر نہ منہ کے آگے ہاتھ رکھتے ہیں، بیسک ایتھکس ہی کوئی نہیں ہے. اور چھینکنے بھی یہی ہے کہ بس چھینک دیا، کوئی پرہیز نہیں کہ ہم نے منہ کے آگے ہاتھ رکھنا ہے. یہ تو ایون ہم نے کورونا میں بھی یہ چیزیں دیکھی تھی کہ یہ پھر کتنی سویر ہو کے آئی تھی. اور حالانکہ یہ ہمارے دین اسلام میں بہت بیسک ایتھکس ہیں جو ہمیں بہت بچپن سے اور بہت شروع سے پتہ ہے، اور اگر ہم ان کو فالو کریں تو ہم تو ویسے ہی بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے لوگ. ٹھیک ہے. اب یہ ایک چیز ہوگی کہ آپ نے اپنے ورک پلیس پہ جب ایسے کہیں بھی تھوکنا نہیں ہے، کھانسنا ہے اگر آپ نے تو آپ کو ماسک آپ نے پہننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو کھانسی آ جائے اور چھینک، یہ ایک جو ہے نا نیچرل چیزیں ہیں، لیکن نیچرل چیزوں کو آپ نے ہینڈل کیسے کرنا ہے یہ ایک مین چیز ہے. جب بھی آپ کو ماسک آپ کے منہ پر ہوتا ہے، جب آپ کھانسے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن چھینکنے میں ہاتھوں میں کچھ بھی کھرچنے یا بار بار اپنے سر کے اوپر ہاتھ مارنے یا جو ہے نا خارش کرنے کی کوشش نہیں کرنی، اسے بالکل آپ نے پرہیز کرنا ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ ٹوپی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ لوگوں نے اکثر دیکھی ہوگی، وہ کچن میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں، وہ والی ہوگی آپ کے سر کے اوپر. لیکن اس کے اوپر بھی آپ نے بلا وجہ سر کو جیسے خارش وغیرہ کرنے کی یا بالوں کو ایسے ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اس کے بعد یہ ہے، کیونکہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو اس کے بعد دوبارہ آپ نے وہی کھانے پکانے والی چیزوں کو ہاتھ لگانا تو اس سے وہ جراثیم ان میں منتقل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد یہ کہ جو آپ کا ایپرن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بھی آپ اپنے ہاتھ صاف نہیں کرنے. وہ آپ کی یونیفارم کا حصہ ہوتا ہے، اس کا بھی صاف ہونا اتنا ہی ضروری ہوتا ہے. تو آپ نے ایپرن کے ساتھ ہاتھ بالکل بھی صاف نہیں کرنے. اس کے بعد کام کرنے کی جو سطح ہوتی ہے اس پر آپ نے بعض دفعہ سے جھک کے ہاتھوں کے کو بینڈ کر کے ایسے رکھنے سے اور بیٹھنے سے بالکل پرہیز کرنا ہے. کوشش کریں کہ آپ کی جو فزیک ہے اور وہ جو آپ کی کام کرنے کی چیزیں ہیں فوڈس، ان میں ایک پراپر گیپ ہو. ٹھیک ہے نا. آپ کے صرف ہاتھ وہاں تک ہو، کیونکہ آپ نے ہاتھوں سے کام کرنا ہے. آپ نے پوری اپنی باڈی کو ان کے ساتھ ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کرنی، اس سے جراثیم پھیلتے ہیں. اس کے بعد یہ کہ جو آپ نے سبزیاں کٹ کی، آپ نے گوشت وغیرہ صاف کیے، ان سب کا جو بھی وہ اسپیئر چیزیں ہیں وہ آپ نے اس میں ڈسٹ بن میں پھینکنی ہے. آپ نے ایسے کھلی نہیں چھوڑ دینی. جیسے آپ نے اپنی ایک چیز مکمل کی، اس کو فوراً آپ نے وہاں پر اس کی جو ویسٹیج ہے اس کو آپ نے پراپر طریقے سے اس میں ڈسٹ بن میں ڈال دینا ہے، کھلا نہیں چھوڑنا. اس کے بعد یہ کہ جو خراب اور ضائع شدہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ نے ایسے کھلا نہیں پڑے رہنے دینا. بعض سبزیاں ٹماٹر ذرا جلدی خراب ہو جاتے ہیں، اور ایسی سبزیاں، اور پیاز بھی جو ہے وہ بھی اگر ایسا گرم جگہ ہو تو وہاں پہ وہ بھی جلدی سے پلپلے سے ہو جاتے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو بھی ایسی چیزیں ہیں آپ پہلے ان کو تھوڑی سی جو مطلب نرم ہے ان کو آپ پہلے یوز کر لیں تاکہ وہ خراب نہ ہو. اور ان کیس اگر وہ خراب ہو گئی ہیں اور نکل بھی آتی ہیں ظاہری بات ہے سبزی میں سے، تو آپ نے ایسا کرنا کہ آپ نے اس کو کھلا نہیں رہنے دینا. آپ نے اس کو جو ویسٹ کرنے والی ہے فوراً ویسٹ کر دینی ہے، اور جو اگلے دن آپ یوز سمجھتے ہیں کہ کچھ یوز ہو سکتی ہے اس کو آپ ڈھانپ کے رکھ دیں یا فریج میں رکھ دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اچھا یہ تھی آپ کے ڈونٹس. آپ نے یہ ساری چیزیں نوٹ کر لی ہوگی کہ آپ نے ورک پلیس پہ یہ ساری چیزیں نہیں اس طرح سے کرنی. اور جو چیز کرنی ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی آپ نے گوشت صاف کیا تو آپ نے سب سے پہلے جا کے ہاتھ دھونا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ نہیں کہ میں نے گوشت دھو لیا تو اس کے بعد میں سبزیاں اس کے ساتھ کاٹنا شروع کر دوں. ٹھیک ہے. یا میں کوئی بریڈ والے سیکشن میں چلا جاؤں یا چلی جاؤ، ایسا نہیں ہے. آپ نے جب گوشت صاف کیا تو آپ نے پراپر اپنے ہاتھ کو وہ دھونا ہے. آپ کے پاس وہاں پر اگر لیکوڈ فارم میں کوئی چیز دی گئی ہے جل تو اس سے دھونا ہے، کوئی صابن وغیرہ آپ نے اس سے اس کو دھونا ہے. اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو جو ہے خشک کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اگلی چیز کی طرف جانا ہے. اس کے بعد ہمارے 7 قسم کے جو کٹنگ بورڈز ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی وہ آگے سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں جب شامل ہوتی رہیں گی تو میں آپ کو ساتھ بتاتی رہوں گی ان کے کلرز اور کس چیز پہ کیا کٹ ہوتا ہے. لیکن ابھی جو ڈو اینڈ ڈونٹس ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہوگی کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ اپنے ہاتھ دھونے کی عادت کو پختہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آگے اس کے بعد جب آپ کا کام ختم ہو جائے گا، آپ کچن سے باہر آنے لگیں گے تو آپ نے سر پہ جو کیپ پہنی ہوئی ہے اس کو اتاریں گے، اس کو ویسٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کو بھی آپ ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے.
उसके बाद आपके पास जो ग्लव्स आपको बाज़ दफ़ा दिए जाते हैं बर्तन वगैरह धोने के लिए, उनको भी प्रॉपर साफ़ करेंगे। और वो जो हैंग करके आएँगे, ठीक है, कि उनमें से जो भी फालतू पानी है वो निकल जाएगा और नेक्स्ट डे के लिए वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होंगे और वो ड्राई होंगे। ये थे कुछ डू एंड डोंट्स जिसका मैंने ज़िक्र किया। आज की वीडियो में ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो है मज़ीद इसी चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि इसमें और क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ को समझने में और करने में जो है वो अच्छा भी लगेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगी और मुझे आप लोगों की सपोर्ट जो है वो चाहिए होगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।